नाज़रीन, परवाज़ डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ख़वातीन की जो जिम्मेदारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सहर व इफ्तार का भी उन्हें इंतज़ाम करना है, साथ ही साथ अब ईद आने वाली है, ईद की तैयारियां भी उन्हें करनी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ख़वातीन की क्या अहम जिम्मेदारी है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा ज़रूरतमंद का ख्याल और ख़वातीन रमज़ान में। खासतौर से हम जो बात कर रहे हैं उन ज़रूरतमंदों की जो हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, लेकिन शायद हमारा ध्यान उधर नहीं जा पाता है। और अक्सर आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि जब हम अपना जो सदका है वो देने की बात करते हैं या फिर कोई नेकी करने का हमारे मन में, हमारे दिल में कुछ ख्याल आता है, तो सिर्फ एक ही बात होती है कि अपने आसपास हमें सबसे पहले देखना चाहिए। हम आपको बताएं कि घर वालों का ख्याल तो ख़वातीन रखती ही हैं रमज़ान में, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, और देखिए ज़रूरतमंद सिर्फ वो नहीं है जो कि कहीं मांगते हुए दिखाई दे, बल्कि अगर हम गौर करें, अपने आसपास नज़र डालें, तो बहुत से ऐसे घर भी हैं जहां किसी ने बहुत खूब कहा है कि मगरिब के बाद रोज़ा होता है। बहुत बामायने ये बात है कि मगरिब के बाद रोज़ा, इसका मतलब कि वहां खाने को कुछ नहीं होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी दो बहुत ही खास मेहमान। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा हसन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं। ताहिरा हसन साहिबा, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने परवाज़ डिस्कशन प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से जुलेखा जबी साहिबा, समाजी कारकुन हैं और ख़वातीन के लिए काफ़ी काम करती रही हैं। जुलेखा जबी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ताहिरा हसन साहिबा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से हमारा ये एक सीरीज़ चल रही है, हम बात कर रहे हैं रमज़ान और ख़वातीन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़, तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं घर में हमने अम्मी, दादी, फूफी को सबको देखा था कि जो घर में काम करने वाली भी आती थी उसका भी खास ख्याल रखा जाता था कि उसका भी तो रोजा है, उसके लिए भी तो उसके घर की जिम्मेदारियां उसी तरह से हैं जैसे कि हमारी है। बिल्कुल है ना साहिबा, इस बात का ख्याल रखा जाता है। और मेरे ख्याल से सिर्फ रमजान में नहीं, इस्लाम में बार बार कहती हूँ, इंसानियत पर टिका हुआ वो मजहब है जहाँ बराबर हमें हमेशा, जब रोजा ना भी हो तो इस्लाम इस बात को सिखाता है, हमें बताता है कि हमें अपने यहाँ जो काम करते हैं, भले वो मजबूरी से काम कर रहे हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं, लेकिन उनके साथ भी इंसानियत का सलूक करिए। जनाब फातिमा ज़हरा, जब चक्की से आटा पीसा जाता था तो आधे वक्त आप पीसती थी आधा, और आधे वक्त उनकी जो फिजा, जो उनकी मेड थी, वो पीसती थी। तो जाहिर है कि जब ये बराबरी का, इंसानियत का ये मजहब हमें सिखाता है, तो रमजान में जाहिर है ये वो महीना होता है जिसको कहते हैं बरकतों का, रहमतों का। और कुरान पढ़ते हैं, देखते हैं कि कुरान, जिसमें बार बार कहती हूँ, वे ऑफ द लाइफ, कैसे हम जिंदगी जिएं, कैसे बेहतर जिंदगी जिएं, कैसे हम इंसानियत को आगे रखते हुए जिएं, कैसे ह्यूमन राइट के झंडे को इस्लाम बुलंद करता है, उसको कैसे हम औरों को भी बताएं कि इस्लाम क्या खूबसूरत मजहब है। इसमें देखिए जो है ना साहिबा, ये जो ज़कात का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं कहती हूँ इस्लाम में बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ रमजान में नहीं है, थ्रू आउट ईयर दिया जाता है, लेकिन रमजान में ये है कि आप इस वक्त आप पूरी अपनी ज़कात साल की निकाल लीजिए। वो जेवरात जो आप खरीदते हैं, अगर 7 तोले से ऊपर है तो 2.5% उसकी ज़कात दी जाती है, जो पैसा है उसकी दी जाती है, उन गरीब को, उन जरूरतमंदों को दी जाती है। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी दे दी, कोई आए जैसे रसीद काटते हैं आजकल लोग, आए आपने रसीद काटी, आपने कहा फर्ज से हम भाई वो हो गए, अब हमने कर दिया, हमने दे दिया, ऐसा नहीं है। आप जरूरतमंद को दीजिए जिसकी जरूरत है। अगर आप जानते हैं आपके खानदान में कोई ऐसा है जिसको जरूरत है, जिसकी बच्ची की पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, जिंदगी बेहतर हो जाएगी, कोई बीमार है जिसकी बीमारी में इलाज में जरूरत है, तो आप देते हैं। तो सोचिए इस्लाम इतना उम्दा मजहब है जो गैर बराबरी है उसको सिमटने का काम करता है। जो हम बार बार कहते हैं
کہ ہم چاہتے ہیں جو غیر برابری ہے، جو امیروں اور غریبوں کے بیچ کی کھائی جو بڑھ رہی وہ ختم ہو، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لوکتنتر پھلے پھولے گا۔ اسلام تو اس کی بات کتنے 1400 سال پہلے کر چکا ہے، اس کی بات قرآن میں آ گئی ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ایک آدمی امیر ہوتا ہے تو ہوتا ہی چلا جائے، نہیں، آپ کے پاس ایک لمٹ ہے پیسے کی، اس کے بعد آپ اس پہ زکوٰۃ دیجئے، اپنے ان بھائی بہنوں کو دیجئے جن کے پاس نہیں ہے، جو ڈپرائیوڈ ہیں، آپ اپنے پیسے میں سے نکالیے، کیونکہ کہا گیا جمع پیسہ جو ہے وہ کیچڑ، ایک جمع ہوا پانی کی طرح کیچڑ بن جاتا ہے، بہتا ہوا فلو میں ہونا چاہیے، آپ پیسے میں سے نکالتے رہیے، زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس میں سے غریبوں کے بارے میں سوچئے۔ میں بار بار کہتی ہوں اسلام انسانیت پر ٹکا ہوا بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اس کو اس طرح سے ہمیں کر کے دکھانا چاہیے، پروپیگیٹ کر کے دکھانا چاہیے کہ ایکچولی اسلام ہے کیا، ہاں، تاکہ تبھی ہم اس کا صحیح معنی جو ہے اپنے برادران وطن تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ زلیخا جبی صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ضرورت مندوں کا ایک جو خاتون خانہ ہے وہ کس طرح سے خیال کرے، یہاں ہم ان کے گھر والوں کی بات نہیں کر رہے، ان کا تو خیال رکھنا ان کا فرض ہے، وہ کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے آس پاس ہے، اب آج کل تو دیکھیے اپارٹمنٹ کا سسٹم آ گیا ہے، کالونیز بن گئی ہیں، لیکن بہت سے ایسے گھر بھی ہیں جہاں آج بھی رمضان میں بھی شاید بہت کچھ ان کو جو افطار ہے وہ پانی سے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے کیا کچھ کہیں گی؟ دیکھیے، ابھی جیسا طاہرہ جی نے بات کہی ہے وہ بالکل بھی صحیح ہے، اور رمضان کا ایک مہینہ جو دیا گیا ہے مسلمانوں کو، صاحب ایمان کو، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ انسانیت کا پیغام رکھیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے گھر میں مطلب دیکھیے صدقے کی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے جی اس کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ بات اس بات میں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پریشان نہ ہو، اور جو سب سے اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ پائیں، جی جی، وہ پریشان نہ ہو۔ یہ صاف کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر اس کے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، کوئی بھی پڑوسی اس کا اگر پریشان ہے، اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ بیمار ہے، قرضدار ہے، کچھ بھی ہے، اور اس کی راتوں کی نیند غائب ہے، تو مسلمان کا کھانا پینا بھی ایک طرح سے حرام ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو غیر برابری کا، جو اونچ نیچ کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو برابر کرنے کے لیے ایک مہینہ سختی سے عمل کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے، اور اس کو فرض اولین کہا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور یہاں پہ صدقہ بھی ہوتا ہے اور فطرہ بھی ہوتا ہے۔ فطرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جو عمر کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اس میں یہ ہے کہ 2 کلو گیہوں کے حساب سے، یا 2 کلو گیہوں اور 400 کچھ گرام کے حساب سے یہ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ عید کی نماز کو جا رہے ہیں اس سے پہلے تک آپ کی حد نظر تک کوئی پریشان، بیمار، بھوکا نہ ہو، آپ اس کو اتنا دیں کہ وہ کپڑا بنا سکے، آپ کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ بالکل۔ تو اسلام جو ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو انسانوں کو انسانی زندگی سماج میں جینے کا پیغام ہی نہیں دیتا، حکم بھی دیتا ہے، بالکل، اونچ نیچ کے بغیر اور امیر غریب کے بغیر، کیونکہ اسلام کا جو جیسٹ ہے وہ یہ ہے امن، برابری سے اور انصاف، جی جی، فوراً، جلدی۔ جی طاہرہ حسن صاحبہ، آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف روپیہ پیسہ یا کپڑے دے دینا ہی جو ہے وہ نیکی میں آ جاتا ہے رمضان میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اگر میں نے اس کو ٹھنڈا پانی دے دیا، کچھ پھل دے دیے، یا پھر اس کے کھانے کے لیے جو میرے دسترخوان پر چیز ہے وہی دے دی، تو یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ کسی ضرورت مند کا خیال رکھنا یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، بالکل، کسی کو آپ کو پتا ہے کہ کسی روزے دار کے پاس روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو مہیا کرائیے اور اس سے پیار سے بولیے، ایک بہتر سلوک کرنا، ایک بہتر طریقے سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کا سب سے بڑا وہ ہے
کہ آپ کیسے پیش آتے ہیں. میں نے کہا نا کہ جو اسلام ہے بہت خوبصورت مذہب ہے, بہت انسانیت پہ ٹکا ہوا مذہب ہے, لیکن ہم کیسے اس کو کرتے ہیں, پریکٹیکل کیسا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسلام کو ویسا سمجھیں. ہمیں ویسا کر کے دکھانا ہوگا. ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمارے آس پاس کوئی بھی اس طرح کا ہے, آپریس کلاس کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, تو ہم جو بھی اپنی زکوٰۃ ہے, ہم دیکھیں کہ کوئی بچی پڑھ رہی ہے. میں ایجوکیشن پہ اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت سی بچیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں پاتی کیونکہ پیسے نہیں ہیں. تو ایسے ہم لوگ جو جیسے لوگ ہیں اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیں. میں صرف کہتی ہوں کہ رمضان کا جو زکوٰۃ نکالے وہ پوری پڑھائی کے اوپر نکال دیں, لوگوں کی بیماری کے لیے دیکھ لیں. بہت سے لوگ ہیں بیماری کا علاج نہیں کرا پا رہے ہیں. تو اسلام نے یہی کہا ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, جو یہاں پر پریشانی ہے بار بار ہم لوگ کہتے ہیں, اپنے ملک میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے جہاں پہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے. اسلام نے اتنے سالوں پہلے کہہ دیا کہ انیکوالٹی کسی بھی سوسائٹی کو کمزور کرتی ہے, کسی بھی سوسائٹی کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. برابری کی چیز ہونی چاہیے, وہ سوسائٹی کو آگے لے جاتی ہے, خوشحال بناتی ہے, ہیلدی بناتی ہے. اس لیے ہمیں یہ جو پیسے ہیں ان پیسوں میں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حق ہمارے ان بھائی بہنوں کا بھی ہے, اور بچوں کو بھی مجھے لگتا ہے ایسی تربیت ہونی چاہیے, شروع سے تربیت ہونی چاہیے. میں جسے بار بار کہتی ہوں, قرآن کو بے معنی پڑھنا چاہیے, اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے, خود پڑھنا چاہیے, جس سے کہ وہ بچے بھی سمجھیں کہ ان کو جو اگر ان کے کراس کسی ایسے بچے کے آتے ہیں جو پست ہے, جو مارجنلائز کلاس سے ہے, تو وہ اس بات کو سمجھیں, ان بچوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ان کے پاس پینسل ربڑ چھوٹی چھوٹی چیز ہے تو وہ ان کو دیں. مطلب یہ دینا سیکھے. اسلام برابری کی بات کرتا ہے, یہ غیر برابری کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے, یہ انسانیت کی بات کرتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے سورہ مزمل میں دیا ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ اس میں کہا ہے کہ جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو قرض حسنہ ہے, وہ ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر پاؤ گے. تو لہٰذا یہ اسلام کا جسٹ ہے کہ آپ جو پیسہ ہے آپ کے پاس وہ جمع کر کے رکھنے کا نہیں ہے. جیسے زیور لوگ بھرے جاتے ہیں, کبھی لاکر میں رکھا ہے, بکسوں میں رکھا ہے, ارے ان سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور زکوٰۃ نکال کے آپ دیجئے, اپنی بہنوں کو دیجئے. اگر آپ نہیں دینے کی پوزیشن میں آ رہے تو اتنا نہ بنائیے. سب برابری کی بات سکھاتا ہے. میں کہتی ہوں سب سے بڑی بات انسانیت کی اور ڈیموکریٹک بات جو اسلام سکھاتا ہے وہ غیر برابری کے خلاف لڑنے کی بات سکھاتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ برابری کی طرف آگے بڑھیے. بالکل, آپ کی کوشش یہ رہے کہ آپ کے سماج میں یہ غیر برابری ختم ہو. جی, اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو بھی برادران وطن ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے, اور اسی پر لگاتار ہم بات چیت بھی اپنے خاص مہمانوں سے جاری رکھیں گے. خاص پروگرام پرواز ڈسکشن میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی موجود ہیں. زلیخا جبی صاحبہ, آپ سے ہی جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب رمضان دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایک گرمی کی شدت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, دن بھر کے کام کاج بھی کرنا ہے, تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے, تو ایک جو عورت ہے اس میں کہیں نہ کہیں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. خاص طور سے آپ بھی اس بات کو محسوس کرتی ہوں گی, شام ہوتے ہوتے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. اس خاص موقع پر کیا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سب کی ضرورتیں عروج پر ہوتی ہیں؟ اس میں تو میں ہمارے مردوں کو یہ تائید کرنا چاہوں گی, بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گی مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی فرمائشوں کا ٹوکرا رمضان میں کم سے کم عورتوں پہ نہ ڈالیں, کیونکہ ان کو تو اپنی عبادت بہت اچھی لگتی ہے. ان کو لگتا ہے وہ تراویح پڑھیں, ان کو لگتا ہے وہ نمازیں مسجد میں جائیں, اور جب مسجد میں جائیں تو واپس نہ آئیں جلدی, کچن میں وہ بالکل نہ آئیں. بہت کم مرد ہیں جو اس پر مدد کرتے ہیں. تو وہ عورتوں کو مطلب ہر شام اتنا حالت ان کی خراب ہوتی ہے کہ اب سحری میں بھی ان کو گرم کھانا کھانا ہوتا ہے. پراٹھے کسی کے یہاں بنتے ہیں, انڈے بنتے ہیں, وہ عورت ہی بنائے گی, پورا برتن سمیٹے گی. تو حالانکہ یہ بار بار تائید بھی کی جاتی ہے, امام مسجدوں سے بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورتوں کا خیال, اگر آپ کو اتنا کھانا ہے تو آپ باہر سے لائیے. خواتین کو بھی موقع دیجیے وہ عبادت کر سکیں. دقت یہ ہو گئی ہے کہ تقوی کا مہینہ ہے رمضان جو ہے, تقوی سے مطلب ہے کہ آپ خود پہ کنٹرول رکھیں, پیشنس رکھیں. اگر کوئی آپ سے کڑے تو لہجے میں بول رہا ہے تو آپ اس سے کہیں بھائی میرا روزہ ہے, ابھی مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے. تو یہ کم سے کم اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں, ہندوستان کی بات کریں, تو یہاں پہ تو مردوں کی وہ حال ہے کہ وہ ان کو عورت وہ کئی بار تو
میں مطلب جہاں ہوتی ہوں کچھ اپنے دوستوں کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی ان کو کھجور کچن میں لے جا کے دینا پڑتا ہے، اور پورے وقت ہم کہتے ہیں کہ چلو آؤ بیٹھو دعائیں مانگو. تو اگر ہم اسلامک رول پر عمل کر رہے ہیں، اگر رمضان کو اللہ کی مرضی کے حساب سے کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہے مردوں کی کہ 10 سے 15 منٹ پہلے کچن ختم کریں، اور عورتوں کو بھی گھر میں بلائیں، جہاں دسترخوان آپ نے سجایا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں کھجوریں دیں اور دعا مانگیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر جو امور خانہ داری کی ذمہ داری بھارت کے مردوں نے ڈال دی، قاعدے. جی ہمارے ساتھ قرآن بار بار یہ بات ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ کو کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، تم کو کھانا بنانے دینے کے لیے نہیں آئی ہے. تو کم سے کم رمضان میں تو اس کو انسان کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کیا جائے، مگر یہ بہت کم ملتا ہے. جی طاہرہ حسن صاحبہ، جس طرح سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں لگاتار کہ صرف یہ ایک مہینہ کیوں، بلکہ یہ ایک مہینہ ریہرسل ہے باقی کے 11 مہینوں کے لیے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جو زندگی ہے، اس کا کیا طرز عمل ہو، یہ کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے شاید. بالکل میں نے شروع میں ہی ہنا صاحبہ یہ بات کہا تھا کہ زکوٰۃ کی بات ہے، اس مہینے میں ہم کرتے ہیں. زکوٰۃ پورے سال تھوڑی تھوڑی دیتی رہنا چاہیے ضرورت مندوں کو. جیسے میں نے کہا جس کو جس طرح کی پریشانیاں ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں ہم اس قابل ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں، جتنے لوگ اس قابل ہیں ان کو دینا چاہیے. میں نے یہ کوئی ایک، اور یہ پورا جو اپنا ہمارا طریقہ ہے انسانیت کا، یہ کوئی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سال ہمارا ہونا چاہیے. عورتوں کی عزت کرنا، عورتوں کو بہتر مقام دینا، اسلام میں دونوں کو برابر کا مقام ہے، عورت اور مرد کو. تو ظاہر ہے کہ عورت کو بھی مقام دیجیے، اور عبادت عورت کو بھی، بالکل صحیح کہا زلیخا صاحبہ نے کہ عورت کو بھی بھئی پڑھنے کا ہے، اس کو بھی اتنا ٹائم دیجیے کہ وہ بھی عبادت کرے. اگر رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو اس کو بھی میکسیمم ٹائم دیجیے کہ وہ عبادت کرے. اور ہماری بہنیں بھی جو ہیں وہ زیادہ تر وقت کچن میں لگی رہتی ہے تو بازار میں ہوتی ہیں، تو انہیں بھی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، ایسرٹ کرنا ہوگا کہ نہیں بھائی ہم بھی، ہمارے لیے بھی یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کرتے ہیں، عورتیں بھی تراویح پڑھتی ہیں، عورتوں کو بھی تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پورے وقت کچن کے پاس افطار کیا، پھر تراویح پہ وہ بھی بیٹھتی ہیں، وہ بھی تراویح کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. تو تراویح کے بعد پھر کھانے کا، تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا سکون آرام ملنا چاہیے. اور صرف رمضان میں ہی نہیں، میں کہتی ہوں پوری قرآن جو ہے وے آف لائف، جینے کا طریقہ ہے، طرز عمل ہے، آپ کیسے جیئیں، کیسا سلوک کریں، کیسے پیش آئیں. تو پوری مطلب زندگی ایسی بن کے کر کے دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ آپ بہن کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، ماں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ نے بندھوا مزدور آ گئی ہے، اب وہ کیے جا رہی، سب تیاری کی جا رہی ہے. اور عورتوں کو بھی ایسٹ کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا ہنا صاحبہ، قرآن کو بامعنی پڑھنا چاہیے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے. وہ کیا بتا رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے، آپ خود پڑھیے. قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کے ٹرانسلیشن پڑھیے جس زبان میں آپ سمجھتے ہو، انگلش، ہندی، اردو، جس میں آپ سمجھتے ہو اس میں اس ٹرانسلیشن کو پڑھیے اور سمجھیے. کیونکہ یہ بہت مکمل کتاب ہے اور بہت اس میں پوری طرز عمل ہے کہ زندگی کیسے جی جائے، اس میں پورا بتایا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو یہ حق جو ہے پورا، صرف رمضان کی بات نہیں، پورے اس کی بات ہے. عورتوں کو مردوں کے ساتھ بھی بہتر پیش آنا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ بہتر پیش آنا چاہیے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بہتر پیش آنا چاہیے. اور ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ اسلام نے کیا سکھایا، مطلب اسلام کیا سکھاتا ہے. زلیخا صاحبہ پر تو عورت کوڑا پھینکتی تھی اور وہ بیماری میں اس کی عیادت کے لیے گئے تھے. اسلام یہ مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں ہے کہ آپ کسی سے بڑا وہ جھگڑیں اور یہ کریں اور بری طرح سے پیش آئیں اور عورتوں کو گھر میں بری طرح سے ٹریٹ کریں. یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب انسانیت پہ ٹکا ہوا مذہب ہے، مدنی مذہب ہے. جی بالکل، اس میں انسانیت پہ ہی سب سے زیادہ پیار اور انسانیت پہ زور ہے. جی زلیخا صاحبہ، ایک چھوٹی سی لائن ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے خاص طور سے رمضان میں، اور ایک عورت ہوتے ہوئے کس طرح سے وہ تمام ضرورتوں کا خیال رکھے باقی لوگوں کی؟ جی ورنہ تعت کے لیے تھے کروں بیاں، یہ اس شعر کا اگلی لائن ہے. دقت کیا ہے نا کہ
ہم جس سماج میں جس معاشرے میں زندہ ہیں جی اگر ہم بھارت کی بات کریں ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور یہ سوسائٹی عورتوں کو سیکنڈ کلاس کا سٹیزن مانتی ہے. بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو قرآن والا مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان نہیں مانتا, وہ ٹریڈیشن پہ مانتا ہے. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مذہب پر لوٹنا پڑے گا, اس کو پرمپراؤں کا تیاگ کر کے پرمپراؤں کو چھوڑ کر جو بھارت میں چلتی ہے قرآن میں آنا پڑے گا, اسلامک نظام میں آنا پڑے گا. جو بات بار بار ہو رہی ہے رمضان کا مہینہ ریہرسل کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ آپ کے پورے 11 مہینے کے تھیوری پیپر میں ایک پریکٹیکل کا مہینہ ہے. بہت تو اس پریکٹیکل میں آپ کو وائوا بھی ہے, آپ کے ٹیسٹ بھی ہیں, آپ کا اور دنیا چیر پھاڑ ہے, سب کچھ ہے, اور وہ آپ کے سیلف میں ہے, سیلف کے ساتھ سوسائٹی میں جاتی ہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ, چرند پرند کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, سب کے ساتھ جاتی ہے. محبت پیار اور کمپیشن کے ساتھ کیسے آپ ایک انسان زندہ انسان کا ثبوت آپ کیسے دیں گے کہ آپ سڑک میں جا رہے ہیں اور کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ رک جائیں, آپ محلے میں ہیں اور کوئی پریشان حال ہے, بوڑھا سامان لے کے جا رہا ہے یا جا رہی ہے, آپ اس کا سامان اٹھا دیں. یہ ڈیلی کا کام ہے. رمضان میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو آپ کو کرنا ہی ہے, اسی لیے رمضان کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اپنے جنس پر اپنی خواہشوں پر ان سب چیزوں پر لگام لگا کے ایک انسانوں کی طرح جیسا اللہ چاہتے ہیں اگر ہم مانتے ہیں ان باتوں کو تو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنے کا نام ہی رمضان کا مہینہ ہے, جس میں آپ کو پورے کمپیشن کے ساتھ اپنے بارے میں کم سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے اور اپنی نجی عبادتوں سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تاکہ کیونکہ دیکھیے اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے, انسانیت کی ضرورت ہے, لوگوں سے ہمدردی کی ضرورت ہے, اور آپ کے حسن سلوک, آپ کسی پرابلم کا سولوشن کیسے دیتے ہیں, انصاف کیسے کرتے ہیں, برابری سے کیسے رکھتے ہیں, اور اونچ نیچ نہ مانتے ہوئے ہر کسی کو, چاہے وہ کسی ذات کا ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی زبان کا بھی ہو, جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہو, اس کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آؤ. تو یہ غیر برابری اور اونچ نیچ امیر غریبی کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کو اللہ حکم دیتے ہیں دنیا میں کہ تم کو انسان کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہوئے, تو گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر بھی. چڑچڑاپن کی بات آتی ہے, مرد بہت چڑچڑے ہوتے ہیں, کئی بار تو روزے میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں, کئی گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, جبکہ عورت اس کو برداشت کرتی ہے اور وہ یہی کہتی کہ دیکھیے آپ بھی روزے سے ہیں, میرے منہ سے کچھ غلط فعل نکل جائے گا, پلیز آپ غصہ کم کریں. تو یہ جو ہے تو اس کو بہت ہی کمپیشن کا مہینہ ہے, اور یہ ہیومینٹی کی, امن کی, انسانیت کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں پریکٹیکل میں لانے کی بات کرتے ہیں, اپنی لائف میں پریکٹیکل میں لائی. جی طاہرہ حسن صاحبہ, بزرگ جو ہمارے آس پاس ہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے, کیا کہیں گی؟ بالکل بالکل. دیکھیے بزرگ جو ہے ابھی جس طرح کی سوسائٹی ہو رہی ہے, اولڈ ہومز بن رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ تو اسلام اس کو بتاتا ہے کہ بزرگ کو ایک تبرک کے مانند مانا گیا ہے کہ آپ کے پاس بزرگ ہے آس پاس. دیکھیے آپ کے گھر میں جو ہے ان کی تو آپ کرتے ہیں, ان کی آپ عزت کرتے ہیں, ان کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں. میرا کہنا ہے بہت سے ایسے بزرگ ہیں آپ سڑکوں پہ دیکھے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو ان کے لیے بھی آپ کا دل نرم ہونا چاہیے اور ان کے لیے بہتر کرنا چاہیے. ان کو بھی اگر پیاسے ہیں تو پانی, گرمی کا مہینہ ہے, ایک گھڑا لا کے ان کے پاس رکھ دیں. دکانوں پہ دیکھیے, میں دیکھ رہی ہوں ابھی آتے وقت مجھے دکھا کہ ایک دکان پہ ایک بیچاری ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی, خاموشی سے دکان پہ ایک کنارے کچھ بیچ رہی تھی. اس عمر میں وہ عورت, میں اس کو سلام کرتی ہوں, ان کو ان بزرگ مہیلا کو, کہ جو اس وقت میں بھی کچھ اپنا بیچ کے اپنی زندگی چلا رہی تھی, انڈیپینڈنٹ طریقے سے رہ رہی تھی. لیکن ظاہر ہے آس پاس والوں کو ان کی مدد کرنا چاہیے, ان سے سامان لینا چاہیے, اس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ رمضان کیا, اسلام پوری زندگی کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں انسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اسلام اپنے گھر میں عدل کی بات کرتا ہے. آپ کی پراپرٹی ہے جو وہ کہتا ہے, جس میں سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ آپ وصیت کریے, کر کے جائیے, کیونکہ وصیت کریے آپ عدل کے ساتھ کریے. عدل کی بات وہ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بیٹی ہیں, ان کے ساتھ عدل کریے. تو ظاہر ہے باہر بھی عدل کریے. جب آپ گھر میں عدل کی آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ عدل کریے, حکم ہے اللہ کا,
تو باہر بھی آپ عدل کریے, لوگوں کے ساتھ بہتر سے پیش آئیے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریے. تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام باتیں آج سے بلکہ ابھی سے ہی ان کی اگر ہم ابتدا کر دیں گے تو شاید ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. زلیخا جبی صاحبہ اور طاہرہ حسن صاحبہ, آپ دونوں مہمانوں کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنی اس خاص پیشکش کے لیے, اور آج کی ہماری اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے, آداب.